अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा ज़ैनब शेख साहिबा, मौजूदा रुकने बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार कैंडिडेट वेजलपुर विधानसभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे भाई जनाब ज़ुबैर साहब, मौजूदा रुकने बल्दिया, मंच पर शयनशीन पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। अभी आपने मजलिस के ज़िम्मेदारों से सुना, उनके बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। मैं सिर्फ उसमें इतना ही इजाफा करना चाहूँगा कि मजलिस ने इस विधानसभा से हमारी बहन ज़ैनब शेख को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप तमाम का शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने यहाँ से मजलिस के कॉरपोरेटर्स को अपनी दुआओं से, अपने वोट से कामयाब किया, और इनकी कामयाबी के बाद आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहे ज़ुबैर साहब हों या मोहतरमा ज़ैनब शेख साहिबा हो, इन्होंने अपने अपने इलाक़ों में, वार्ड में डेवलपमेंट के तरक्याती काम, विकास के काम करवाए हैं। जो भी उनको बजट मिलता था, उन्होंने पूरे इखलास के साथ और ईमानदारी के साथ उस विकास के और डेवलपमेंट के काम को करवाया है। 1.5-2 साल का इनको कम अरसा मिला। इनकी कारकर्दगी, इनकी मेहनत और जुस्तजू आप तमाम अवाम के सामने है। कोविड के दौरान में भी जनाब ज़ुबैर साहब ने बेहतरीन मेहनत और कारकर्दगी की, और आप देख रहे हैं कि हमने हमारे कैंडिडेट को, मोहतरमा ज़ैनब शेख साहिबा को, कि किस ईमानदारी के साथ और पूरे अखलास के साथ हमारी बहन, आपकी बेटी एक कामयाब कॉरपोरेटर के तौर पर साबित हो रही है। और मैं आपको इस बात का तयक़ुन देता हूँ वेजलपुर विधानसभा की आवाम को कि अगर आप 5 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ज़ैनब शेख साहिबा के हक़ में पतंग के निशान पर करेंगे, तो जो बरसों से जूहापुरा के इस इलाक़े को, वेजलपुर के इस इलाक़े को नज़रअंदाज करके रख दिया गया, उस नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा होगा। और यहाँ पर इस विधानसभा में जो टीपी का मसला है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप ज़ैनब शेख को यहाँ से अपना MLA बनाइए। नया टीपी मंजूर होगा, और वो हयात रोड से ही नया टीपी मंजूर होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके इन तमाम इलाक़ों में और डेवलपमेंट के काम को करवाने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरी इज़्ज़त और शान और शौकत के साथ मेरी आप तमाम ज़िम्मेदारों से, माँ और बहनों से, बुज़ुर्गों से अपील है कि आप मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी ख़ास अपील आपसे है कि आज आपके दरमियान में आपकी एक बहन और बेटी इलेक्शन लड़ रही है, और मेरा मानना यह है
کہ بھارت کی راجنیتی میں، بھارت کی سیاست میں، بھارت کی لوکتنتر میں ہم کو اگر ہمارے معاشرے کی 50% آبادی جو مہیلاؤں پر مشتمل ہے، جس میں خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہے، آج ایک خاتون آپ کے درمیان میں ہے اور کم عرصے میں اس مہیلا نے اپنی محنت اور ایمانداری سے اپنا نام کمایا ہے۔ اور میں آپ تمام خواتین سے، مہیلاؤں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ زینب شیخ کو کامیاب کریں۔ اگر خواتین کا درد اگر کوئی صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو ایک اور مہیلا سمجھ سکتی ہے، اور وہ آپ کی تکلیف کو جانتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کی تمام خواتین اور ان کے ساتھ یہاں کے بزرگوں کا اور نوجوانوں کا پورا ساتھ ملے گا، اور ایک بہترین تاریخی موقع قدرت آپ کو فراہم کر رہی ہے کہ اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، اگر آپ اپنے ووٹ کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک نیا سیاسی انقلاب بلکہ ایک تاریخ یہاں پر رقم کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ تمام سے میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ یہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ کے طور پر کھڑے ہیں، اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو ان میں جیتنے کی طاقت نہیں ہے۔ یقیناً ووٹ کا استعمال کرنا وہ آپ کی پسند کے اوپر منحصر ہے، مگر اگر آپ انڈیپینڈنٹ کی طرف سے سوچ کر ووٹ دیں گے کہ جیت پائے گا، تو میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا ووٹ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے پورے ویجل پور ویدھان سبھا میں بلا لحاظ مذہب و ملت کسی سے ناانصافی نہ ہو، تو زینب شیخ کو آپ کامیاب اور کامران کریے۔ اگر آپ اپنا ووٹ کانگریس اور آپ پارٹی کو دیں گے تو یاد رکھیے آپ کا وہ ووٹ بھی ضائع ہوگا۔ میں نے کہیں پر ایک کہاوت پڑھی تھی کہ چور چور موسیرے، آپ نے سنا ہوگا کہ چور چور موسیرے بھائی ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ کانگریس اور دلی کے مکھیہ منتری، جس کو میں چھوٹا ریچارج کہتا ہوں، ان کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ اور کانگریس کا کینڈیڈیٹ دونوں رشتہ دار ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ دونوں رشتہ دار ہیں، ظاہراً دنیا کے سامنے دکھاتے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو اس کہاوت کو سامنے رکھیے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اگر اس ویدھان سبھا سے اگر کوئی بی جے پی کی کامیابی کو روک سکتا ہے تو اس کا نام زینب شیخ ہے۔ اگر اس ویدھان سبھا سے بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کوئی روک سکتا ہے تو آپ کا اتحاد ہے۔ اگر اس ویدھان سبھا سے بی جے پی کے ناپاک عزائم میں اگر ہم کو ان کو ناکام کرنا ہے تو پھر آپ تمام کو متحدہ طور پر ایک فیصلہ لینا پڑے گا، اور اس فیصلے پہ اگر سب لوگ پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یقیناً یہاں سے بھاجپ کی ناکامی ہوگی، بھاجپ کا امیدوار شکست کھائے گا، اور یہاں سے مجلس کی ہماری بہن، آپ کی بیٹی، بلکہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل ہائی وے 8 میں بھاجپ نے اس ویدھان سبھا میں ایک بارڈر بنا دیا ہے۔ ایک بارڈر میں تمام پانی کے لائن، ڈرینیج، صاف صفائی سب چیز ہوتی ہے، اور ایک بارڈر کے دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ اس کو یتیم اور بے سہارا بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ بھاجپ کو بارڈر کے اس طرف کے علاقے کی فکر نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ کیونکہ بھاجپ کو پسند نہیں ہے یہ علاقہ، اور بھاجپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نیشنل ہائی وے 8 کے اس طرف کے علاقے کو خوبصورت بنایا جائے، اور اس علاقے کو یہاں پر بے سہارا اور یتیم بنا کر اس کو کمپلیٹلی طور پر، مکمل طور پر نظر انداز کر کے رکھ دیا جائے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یاد رکھیے میری اس بات کو کہ آپ کو سب سے پہلے کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایک ایک آنسو بڑی بڑی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والی پارٹیوں کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے سکتے ہیں۔ آپ کا ایک ایک خون کا پسینہ اگر زمین پر گرتا ہے تو پھر وہ پارٹی کبھی اقتدار پر نہیں آتی ہے۔ صرف آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اپنی آنسوؤں کی قیمت نہیں معلوم، آپ کو اپنے پسینے کی قیمت نہیں معلوم، آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا وقت اب یہ ہے۔ یہاں سے مجلس آپ کے درمیان میں ہے۔ اگر آپ کے درمیان میں آ کر کانگریس کیا کہتی ہے، کانگریس ہمیشہ سے 27 سال سے آپ کے اور ہمارے دلوں میں ایک مایوسی کو پیدا کر دیا، بزدلی کو پیدا کر دیا، نا امیدی کو پیدا کر دیا کہ بھاجپ کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ 27 سال سے اگر بھاجپ گجرات میں جیت رہی ہے تو کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے جیت رہی ہے۔ میں آپ کو ایک امید دلا رہا ہوں، میں آپ کو ایک جذبہ دلا رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے الفاظ سے آپ کے دل میں سچائی کو پیدا کیا جائے۔ میں اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں کہ اسد الدین اویسی کی جذباتی تقاریر سے میں کسی کا دل نہیں موڑ سکتا۔ دلوں کو موڑنے والا تو رب کریم اللہ ہے۔ میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زبان سے ایسے الفاظ آپ نکلوائیے جو لوگوں کے عوام کے دل میں مجلس کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ محبت ووٹوں میں تبدیل ہو، تاکہ اس ویدھان سبھا سے زینب شیخ کی کامیاب ہو اور ایم ایل اے بن کر ویدھان سبھا میں جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اس کو رک جاؤ بھائی، رک دو یہ، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آنسوؤں کی قیمت کی لاز رکھیے، اپنے پسینے کی قدر و قیمت کو جانیے، تبھی تو آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ کانگریس پارٹی ہمیشہ نا امیدی دکھاتی ہے آپ کو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہو جاؤ، یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں جو کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے جمہوری طریقے سے لڑتا ہے، کامیابی اس کے قدم کو چومتی ہے۔ تو یہ کانگریس پارٹی کی طرف رخ مت کریے، وہ دوسری چھوٹا ریچارج کی پارٹی ہے۔ ارے یہ تو پاپ کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ خود یونیفارم سول کوڈ پر کچھ نہیں بولتے۔ آپ بتائیے یونیفارم سول کوڈ پر کانگریس پارٹی بھی کچھ نہیں کہتی ہے۔ تو میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ 5 تاریخ کے دن بیجل پور سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ تو آپ سب پارٹی کو دیے، مگر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ کی ووٹ کی قیمت کیا رہی؟ تو یاد رکھیے، اگر کوئی ایم ایل اے بنتا ہے کسی پارٹی کا تو عوام کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ میں آج گجرات میں پچھلے کئی ہفتے سے یہاں بیٹھ کر میری پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ انتخابی مہم کو چلا رہا ہوں، اور کل حیدرآباد سے مجھے بتایا گیا کہ ہمارے بہادر پورہ کے ایم ایل اے نے بلدیہ کے حیدرآباد کے کمشنر کے پاس 15 منٹ کی میٹنگ میں بیٹھ کر ان کی ویدھان سبھا کے لیے 20 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کے کام منظور کروائے۔ میں نہیں ہوں حیدرآباد میں، مگر میرا ایم ایل اے وہاں کے حیدرآباد کے میونسپل کمشنر سے ملاقات کر کے 20 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کے کام 15-20 منٹ کی میٹنگ میں منظور کروا کر چلا جاتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ بیجل پور میں نہیں کیا جا سکتا؟ تو کانگریس کہے گی کہ بھاجپا کی سرکار ہے، یہ چھوٹا ریچارج کہے گا کہ گارنٹی کارڈ لے کے تم رات میں سو جاؤ اور صبح میں اٹھو تو ہتھیلی میں جنت بھی نہیں دکھائی دے گی۔
میں آپ سے بتا رہا ہوں، سرکار کسی کی بھی ہو، کام کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، بولنے کا جذبہ رہنا چاہیے، مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چاہے زبیر ہو یا پھر ہماری بہن زینب شیخ ہو، یہ پورے اس پیمانے پر اترتے ہیں۔ 1.5-2 سال کا ان کو وقفہ ملا، انہوں نے اپنے فنڈ سے ترقیاتی کام کروائے۔ تو میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا MLA ہوگا تو وہ آپ کی آواز کو، آپ کی تکلیف کو بہتر طریقے سے سمجھے گا۔ بھاجپا کو ہرانا ہے، ضرور ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے تو مجلس صرف 12 سیٹ 12 لڑ رہے 13 سیٹ پر لڑ رہے ہیں۔ 14 ہمارے امیدوار تھے، ایک بے ضمیر نکلا، اس نے اپنے ضمیر کو کانگریس کے قائدین کے قدموں پر رکھ کر بیچ دیا۔ باپو نگر کی ویدھان سبھا سے 13 ہیں تو بچے کتنے؟ 169۔ میں یہ چھوٹا ریچارج کو اور کانگریس کو کہوں گا کہ تم پورے 169 جیت جاؤ، سرکار بنا لو، بھاجپ کو ہرا دو، اور اس سے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ورنہ بولیں گے ارے نہیں اویسی اتنے کھڑا کیا، ارے میں تو 13 میرے میدان میں ہے، تمہارے 169 تم کو چھوڑ دیا ہوں خیرات کے طور پر، چلو جیتاؤ۔ کون روک رہا ہے تم کو؟ 27 سال سے تم بھاجپ کو نہیں روک پائے۔ یہ دلی کا چھوٹا ریچارج کی پارٹی، پوچھئے ان سے، جب کووڈ پہلی مرتبہ بھارت میں شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کو اور ہم کو رسوا کرنے والے کون تھے؟ یہ چھوٹا ریچارج کے لوگ تھے۔ تبلیغی جماعت کا نام لے کر ان کو اور ہم کو بدنام کیا گیا کہ ان کی وجہ سے پوری دلی میں کووڈ پھیلا، سپر سپریڈر کا نام دیا گیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہائی کورٹ نے اس پارٹی کے جھوٹے الزام کو جھوٹا قرار دیا۔ دلی کی لسٹ آتی تھی کووڈ کی کہ اتنے لوگوں کو کووڈ ہوا، بازو لکھا جاتا تھا کہ تبلیغی جماعت کے اتنے لوگوں کی وجہ سے اتنا کووڈ پھیلا، اور وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا، کچھ نہیں کرے گا۔ یہ دلی کا مکھیہ منتری 2013 کا نریندر مودی ہے، اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، وہ بھی ہندوتو آئیڈیالوجی کو ماننے والا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر غور کریے، آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانیے، آپ اپنی طاقت کو نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ پورے ویدھان سبھا کے آپ تمام لوگ ایک ہو جائیے، متحد ہو جائیے، ایک سیاسی شعور کا پیغام دیجئے، اپنے اتحاد کو کامیاب کریے۔ یاد رکھیے ووٹ کا استعمال اگر زینب شیخ کے حق میں ہوگا تو آپ کے ووٹ کی قیمت ہوگی، آپ کے آنسوؤں کی اہمیت ہوگی، آپ کے پسینے کو زمین پر گرنے سے پہلے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ڈر جائیں گے اور کانپ جائیں گے۔ تو میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 تاریخ کے دن اپنا سب کچھ اس دن ایک دن تھوڑی دیر کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ کر پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ آپ اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی اور بہن کو ترغیب دیجئے، بلکہ ویجل پور کا ایک ایک آدمی یہ ذمہ داری لے لے کہ میں 5 آدمی کو ساتھ لے کر ووٹ ڈلواؤں گا، تو یقیناً یہاں سے مجلس کی کامیابی یقینی طور پر ہوگی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بی جے پی کو ہرایا جا سکتا اور بی جے پی ہارے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں کیسا ہرائیں گے، ہرا سکتے میرے بھائی، بالکل ہارے گی بی جے پی، مگر شرط یہ ہے کہ کیا میرے جذباتی الفاظ سے بی جے پی ہارے گی یا آپ کے اتحاد سے ہارے گی؟ کیا اویسی کی جذباتی تقریر سے بی جے پی ہارے گی یا تمہارے متحدہ ووٹوں سے بی جے پی ہارے گی؟
کیا اویسی کی جذباتی تقاریر سے بی جے پی ہارے گی یا آپ کے سیاسی شعور سے بی جے پی ہارے گی؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کے سیاسی شعور سے بھاجپا ہارے گی، آپ کے اتحاد سے بی جے پی ہارے گی، آپ کے متحدہ ووٹوں سے یہاں سے زینب شیخ کی کامیابی یقینی ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ جوہا پورا میرے دل میں سینے میں ایک زخم کی طرح ہے۔ لوگ شاید نہیں جانتے، یہاں کے نوجوان، 2002 میں اسی جوہا پورا میں آیا تھا، 25-30 ڈاکٹرز کی ٹیم لے کر آیا تھا، ایک اسپتال بن کے تیار تھا، اور اس اسپتال کو جو ذمہ دار تھے اس کا اسپتال کا نام یاد نہیں آ رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ اسپتال دے دو ہم کو 2-3 دن کے لیے، ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر رہے گی۔ اور ان ڈاکٹرز نے 3 دن یہاں پر کام کیا۔ کئی لوگ تھے جن کے جسموں پر زخم تھے، جن کا اسپتالوں میں علاج نہیں کیا گیا تھا، ہم نے اس اسپتال میں اور حیدرآباد کے ڈاکٹروں نے علاج کیا تھا۔ ہم نے اس پرآشوب ماحول میں آ کر یہاں پر خدمت کی تھی۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جذبات میں لے کر آؤ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کے مخالفین بولتے کہ اویسی تم نے کیا کیا؟ ارے میں 2002 میں یہاں پر آیا تھا، شالم درگاہ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم 2 یا 3 دن ہوا تھا ہمارا میڈیکل کیمپ شروع کر کے، وہاں پر اس وقت جمعیت العلماء کے صدر خان صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو 2 دن جب شالم کے کیمپ میں ہماری میڈیکل ٹیم بیٹھتی تھی تو لوگ کم آتے تھے، کہ اس درگاہ میں 7 سے 8 ہزار لوگ ریفیوجی تھے۔ پھر 3-4 دن کے بعد گورنمنٹ کے میڈیکل کیمپ میں کوئی نظر نہیں آتا تھا، پورے مجلس کے میڈیکل کیمپ میں آتے تھے۔ تو ہم کو تعجب ہوا کہ اچانک اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں علاج کے لیے؟ تو ہمارے پاس ایک فارماسسٹ تھا، نوجوان بڑا قابل تھا، میں نے اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے، اچانک اتنی بھیڑ؟ تو اس نے کہا مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دو۔ تو شالم درگاہ کے اندر جو اس وقت کی گجرات کی سرکار دوائیں رکھتی تھی، وہ جا کر دواؤں کو دیکھا، پورا چیک کیا، گورنمنٹ کے ڈاکٹر کے ساتھ دواؤں کو چیک کیا، جہاں پر اس کو فارمیسی کا سینٹر بنایا گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے آ کر مجھ سے کہا کہ اسد بھائی، یہ جو دوائیں اس وقت گجرات کی سرکار دے رہی ہے وہ 6 مہینے پرانی ایکسپائری دوا ہے، اس سے ان کو علاج نہیں ہو رہا ہے، ہمارے پاس دوائیں لے کر جا رہے ہیں تو ان کو شفا مل رہی ہے۔ میں جانتا ہوں اس حالات کو، میں تو پورے ملک میں، پوری دنیا میں آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ جتنا مصیبتوں کا سامنا تم نے کیا کسی نے نہیں کیا، مگر لاکھوں سلام تم کو کہ تم نے ہر مصیبت اور مشکلات کے طوفانوں میں تم اٹھ کھڑے ہوئے، تم نے بربادیوں کو دیکھا، تم نے سب چیز کو دیکھا، مگر تم اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب تم اٹھ کھڑے ہوئے ہو تو تمہاری سیاسی آواز بھی تو ہونی چاہیے۔ تمہارا گھر جل گیا، تمہارے بیٹے لاپرواہ، تمہارے بیٹوں کی کوئی زندگیاں برباد ہو گئی، مگر کوئی تو پوچھے میرے بھائی، کوئی تو کھڑے ہو۔ یہ جو معصوم بچے آج یہاں پر بیٹھ کر اس دیوانے کی بات کو سن رہے ہیں، ان کی جوانی تو اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی اس اینٹوں کو گرتے ہوئے دیکھا، میں نے فسادات دیکھے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری طرح یہ بچوں کی جوانی ان تمام برے نظاروں سے گزرے۔ یہ لڑائی ان بچوں کے لیے لڑنا ہے، ہم کو ان کے اچھے مستقبل کے لیے لڑنا ہے، تاکہ ان کو سکول ملے، امن ملے۔ امن ضرور ہے مگر خوف کا امن نہیں چاہیے، خوشحالی کا امن چاہیے۔ بھاجپا بولے گی امن ہے، یہ امن نہیں، خوف کا امن ہے۔ امن وہ ہوتا ہے کہ میں اپنی دل کی بات کر سکوں، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ایک خوشحالی کے امن کو آپ کو پیدا کرنا ہے۔ وہ اس وقت ممکن ہے جب آپ ایک سیاسی قیادت کو بنائیں گے۔ میں گجرات کو آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی مجھے زندہ رکھے گا میں گجرات کو آتا رہوں گا۔
مگر آپ کو ایک سیاسی قیادت کو بنانا ہے، آپ کی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سطح سے آنے سے روک سکیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا 5 تاریخ کو استعمال کریں اور ہماری بہن کو، ہماری پارٹی کو کامیاب کریں، تاکہ جب وہ 180 کے ایوان گجرات کے ویدھان سبھا میں جائے گی تو آپ کی آواز کو اٹھائے گی، آپ کی تکالیف کو بیان کرے گی۔ لوگ بولتے ہیں یہ کانگریس، بھاجپ اور یہ دوسری چھوٹی ریچارج کے پارٹی کے لوگ، ارے اویسی کی پارٹی کے اگر 4-5 جیت کر بھی چلے گئے تو کیا کر سکیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جب تک زندہ اللہ مجھے رکھے گا مجلس کے خادم کے طور پر، ہم کبھی منتری یا گورنمنٹ میں نہیں جائیں گے۔ ہم کو لڑنا ہے، آپ کے لیے لڑنا ہے، آپ کے انصاف دلانا ہے، ان بچوں کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے۔ اور سنو بھاجپ، کانگریس اور چھوٹی ریچارج والوں، تم کو چیف منسٹر بننا ہے، تم کو سطح کی غلامی چاہیے، مجھے کسی کی غلامی نہیں چاہیے، مجھے آزادی چاہیے، اور ایسی آزادی کہ جب میرا نمائندہ گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا تو وہ دل میں، آپ کے دلوں میں جو چھپا ہوئی تکلیف کو بیان کر سکے۔ سن لو بھاجپ، کانگریس آپ والوں، تم کو سطح سے اور مکھیہ منتری کے عہدوں سے لالچ ہوگا، مجھے وہ لالچ نہیں ہے۔ اور جو پوچھتے ہیں کہ 4-5 اگر جیت گئے تو کیا ہوگا، ارے بھارت کی پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 540 کے ایوان میں نریندر موڈی کے 300 ایم پیوں کے سامنے آپ کے یہ 2 دیوانے اگر کھڑے ہو گئے 5 منٹ کے لیے تو بھاجپ کے 300 ایم پی تڑپتے ہیں، پیٹ میں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے، یہ مزاج آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو تعداد پر مت جاؤ، تعداد پر مت جاؤ، اپنی انفرادی طاقت پر بھروسہ کرو، اپنے سیاسی سوچ پر اعتماد رکھو۔ لوگ بولتے تعداد، ارے اتنے زیادہ، ارے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ جب آپ سچائی کے راستے پر چلتے ہیں تو رب کریم آپ کو کامیاب کرے گا۔ اگر تعداد کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو پھر اپنے گھر و دیوار میں کو بند کر لو، اپنے دروازوں کو بند کر لو، اپنی سب چیز کو بند کر لو اور گھر میں چھپ کر زندگی گزارو۔ اگر تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی اور قدرت پر کامل یقین ہے تو اپنی سیاسی سوچ پر بھروسہ رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لو، میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس بھارت میں جو سمویدھان ہے، آئین ہے، وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اسد الدین اویسی کے ان باتوں پر غور کریے۔ اگر میری باتوں میں تھوڑی سی بھی سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجئے۔ 27 سال آپ نے مختلف پارٹیوں کو ووٹ دیا، ایک تبدیلی پیدا کرو، ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز کرو۔ یقیناً یہ راستہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل راستہ ہے، یقیناً منزل بہت دور ہے، مگر منزل کے دور ہونے کی بنا پر کیا تم سفر کا آغاز نہیں کرو گے؟ راستہ کٹھن ہے تو تم کیا راستے پر نہیں چلو گے؟ ارے تم تو وہ ہو جو ظالموں کے ظلم کو تم نے سہا، مگر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر تم کھڑے ہو گئے۔ تمہارے پاس مرد آئین ہے، تمہارے پاس ہماری بہنوں نے سب کچھ دیکھ کر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اولاد کی دلوں میں خوف کو پیدا ہونے نہیں کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس پارٹی کو کامیاب کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ بھاجپ ہو یا کانگریس ہو یا چھوٹی ریچارج ہو، وہ بہت سی چیزیں بانٹ رہے ہیں۔ یہ وہ کبھی وہ باٹل دیتے ہیں تو کبھی یہ رنگیلا باٹل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے، یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ سکتے ہیں کہ میرے لیے نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تم زینب شیخ کو کامیاب کر دو۔
وہ لوگ ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، اگر کوئی بانٹ بھی رہا ہے تو مسکراؤ اور لے لو، مگر 5 تاریخ کے دن مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ سطح میں رہ کر بہت کمائے ہیں، ان کے پاس بہت ہے، ختم نہیں ہوگا، مگر آپ کے پاس، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اگر ہے تو ہمارے ووٹوں کا اتحاد ہے۔ اس کو بکھرنے مت دیجئے خدا کے لیے۔ یہ ایک بہترین تاریخی موقع ہے کہ آپ متحد ہو جائیے۔ یہ بھاجپ، کانگریس اور یہ چھوٹی ریچارج کو یہاں سے ہم ہرا سکتے ہیں۔ اس بہن کو کامیاب کریے۔ جتنا میں جانتا ہوں زینب شیخ کو، بڑی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ آپ کے تمام اصولوں پر، پیمانوں پر اترے گی، اور آپ کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اگر آپ موقع نہیں دیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے بھاجپ کو بھی دیکھ لیا، جو ڈسٹرب ایریاز ایکٹ لگا کر اس علاقے میں ایک بارڈر بنا دیا، اور بارڈر کے اس طرف سب چیز ہے اور بارڈر کے اس طرف کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ یہ جھوٹا وعدہ ہے نریندر موڈی کا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کا۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس کو کامیاب کریے۔ اور میں نے آج سنا کہ آج یہاں کے ایم پی صاحب جناب امیت شاہ نے اپنے بھاشن میں کہیں پر کہہ دیا کہ 2002 میں ہم نے جو سبق سکھایا تھا اس کی بنا پر گجرات میں امن قائم ہو گیا۔ میں اس علاقے کے ایم پی سے کہنا چاہوں گا، بھارت کے ہوم منسٹر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے 2002 میں جو سبق سکھایا وہ سبق یہ تھا کہ بلقیس کو ریپ کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے۔ آپ نے جو سبق سکھایا کہ بلقیس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کی ماں کے سامنے قتل کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے، یہ سبق آپ نے سکھایا۔ جو سبق آپ نے امیت شاہ نے سکھایا کہ بلقیس کی ماں کو ریپ کر کے قتل کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ سبق آپ نے سکھایا۔ وہ سبق آپ نے یہ بھی سکھایا، کس کا سکھایا آپ نے؟ کہ احسان جعفری کا قتل کیا جائے گا، وہ سبق آپ نے سکھایا۔ وہ سبق آپ نے سکھایا، گلبرگ بیکری کا سبق آپ نے سکھایا، بیس بیکری کا کیس آپ نے سکھایا۔ کون سا سبق ہم آپ کا یاد رکھیں گے امیت شاہ صاحب، مگر یاد رکھیے سبق سکھانا کچھ نہیں ہے۔ امن اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب مظلوموں سے انصاف ہوتا ہے، جب مظلوموں سے انصاف ہوتا ہے۔ آپ سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں، مگر لوگ بھول جاتے ہیں، اقتدار میں آ کر لوگ بھول جاتے ہیں اقتدار کسی کے پاس نہیں رہا، اقتدار کسی کے پاس نہیں رہے گا، ایک دن اقتدار سب سے چھینا جائے گا۔ اقتدار کے نشے میں ڈوب کر آج بھارت کے ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سبق سکھایا ہم نے۔ ارے آپ نے کون سا سبق سکھایا؟ پورے ملک میں بدنامگی ہو گئی۔ امیت شاہ صاحب، آپ نے کون سا سبق سکھایا کہ دلی میں فساد ہو گیا، دلی میں ظلم ہوا؟ کون سا سبق آپ نے سکھایا؟ ارے اگر سبق کی بات کر رہے ہیں تو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس سبق کو ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ اس ودھان سبھا میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سے وکاس کے کام کرانا باقی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا اچھا فیصلہ لیا، یہاں سے مجلس کے کارپوریٹروں کو آپ نے کامیاب کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے سیاسی منزل کی طرف روانہ دوانہ ہوا شروع ہو گئے۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر 5 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک اکاؤنٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی سیاسی شعور کو
اپنے اتحاد کو کامیاب کریے، بھاجپ کو ضرور ہرائیے، مگر کانگریس اور چھوٹا ریچارج کے مایوسی میں، ان کے جھوٹے وعدوں میں ہرگز مت آئیے۔ آج اگر آپ زینب شیخ کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یہ ویجل پور ودھان سبھا کی کامیابی ہوگی، آپ کی کامیابی ہوگی، آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی۔ میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے ووٹوں کا استعمال کریے، دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اور ہماری کوششوں میں اللہ برکت دے، اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے، اللہ یہاں سے مجلس کے نمائندوں کو کامیاب کرے، تاکہ آپ کی سیاسی قیادت بنے، آپ کی آواز بنے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اگر یہ زینب شیخ گجرات کی ودھان سبھا میں جا کر بیٹھے گی، جب وہ گجرات کی ودھان سبھا میں جا کر بیٹھے گی تو کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا؟ سوچو کہ ایک ہماری بیٹی، ہماری بہن جا کر غریبوں کی، مظلوموں کی نمائندہ بن کر بیٹھے گی، ان کے اتحاد کی کامیابی کی نشانی بن کر بیٹھے گی، اور برسوں زمانہ تم پر رش کرے گا تمہارے اچھے فیصلے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرا خواب ہے، یہ آپ کا خواب ہے، اور اس خواب کو ہم اسی وقت پورا کر سکتے ہیں، اس کو عملی جامع نامہ اس وقت پیدا کر سکتے ہیں جب آپ ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ جو لوگ مجلس سے ناراض ہیں، یا مجھ سے ناراض ہیں، یا صابر بھائی سے ناراض ہیں، میرے بھائی اس بڑے کام کے لیے اسد الدین اویسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صابر قابلی والا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اگر ہم سے ناراضگی ہے تو رکھیے، اور 5 تاریخ کے بعد دل کھول کر ہم سے بات کریے، ہم کو تنقید کریے، مگر یہ وقت دلوں کو ملانے کا ہے، یہ وقت آپسی اختلافات کو ختم کرنے کا ہے، یہ وقت ہاتھ میں ہاتھ ملانے کا ہے، یہ وقت دلوں کو ملانے کا ہے، یہ وقت اپنے دماغوں کو ملانے کا ہے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں، اگر آپ مجھے اپنے گلے سے لگا لیں گے، مجھے اپنا سمجھیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی میں میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے۔ بس آپ سے ہی گزارش ہے کہ اپنے دل و دماغ میں مجلس کے لیے ایک محبت پیدا کریے۔ 5 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر اپنا ایک ایک ووٹ لگا کر اپنے آپ کو کامیاب کریے۔ ویجل پور ودھان سبھا کی ترقی کے لیے ہماری بہن کو، آپ کی بیٹی کو، یہاں سے زینب شیخ صاحبہ کو کامیاب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔